program is brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. पुरअमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और उसको हल करने के लिए जो मुज़ाकरात का फैसला किया है हुकूमत ने, उस पर करेंगे। बहुत सारी खबरें आई हैं। उसी दिन ये फैसला हुआ जिस दिन कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके जवाब में उनको फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। एक ऐसा फैसला जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, JUI ने, ANP ने और जमात इस्लामी ने जिसकी सपोर्ट की है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी मुखालफत की है। सिर्फ एक जमात है जिसने मुज़ाकरात की मुखालफत की है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह ने यह बयान दे करके ऑपरेशन का फैसला हो गया है और तरीकाकार फौज तय करेगी। ये भी उसी दिन ही बयान आया जिस दिन ये फैसला हुआ, तो कंफ्यूजन काफी इसमें क्रिएट हुई। और उसके बाद अब इस वक्त तहरीक तालिबान का शूरा का इजलास भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने उससे पहले भी वो मुज़ाकरात की इस ऑफर को खुशामदीद कह चुके हैं। कमेटी पर भी उन्होंने अपना एतमाद का इजहार किया है, लेकिन उस कमेटी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट तो की है, लेकिन चेयरपर्सन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने उस कमेटी के लोगों पर तनकीद की है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर एतराजात भी हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तलाल चौधरी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन किया सेनेटर सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बहुत वाज़ेह मुतालबा था कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए और ये मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं सईद गनी साहब आपसे बात का आगाज करना चाहता हूँ। आप ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज किया है कमेटी की फॉर्मेशन पे, कमेटी के कुछ मेंबरान पे, लेकिन आप की जमात ने वैसे इस मुज़ाकरात को, इस ऑफर को सपोर्ट किया है। आप समझते हैं इसमें कुछ तदाद है? नहीं, अगर आपने बिलाल साहब की ट्वीट्स पढ़ी हो तो उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ, जी बिलाल साहब की, उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूं और मैं इनको चर्चिल के तौर पे देखना चाहता हूं। तो उन्होंने सपोर्ट तो की है, लेकिन जो मेंबर्स उन्होंने बनाए हैं उसमें डेफिनेटली मेजर आमिर एक ऐसा करेक्टर है जिसके ऊपर माजी में बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए हैं, उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम साबित हुए और वो कोर्ट मार्शल के जरिए नौकरी से निकाले गए। और अगर उनके माजी को देखें तो वो एक साजिशी किरदार हैं जिन्होंने कोई पॉजिटिव काम कभी शायद मुझे लगता नहीं कि किया हो। तो अगर उनको वो उस कमेटी में शामिल किया है, उससे तवक्को ये है कि वो बेहतर काम करेंगे वो, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने मुनासिब समझा है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल कर सकती है तो उसको ज़ाहिर है कि सपोर्ट अब हमने किया है। हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो फैसला करे और हम ये नहीं चाहते कि कोई हम ऐसी बात करें जिससे हुकूमत के लिए मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए या उनको एक बहाना मिल जाए कि जी फलां पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, हमें पॉलिटिकल बैकअप नहीं था, इसलिए शायद हमें नाकामी हुई है। तो कन्फ्यूजन कोई नहीं है। जो मुज़ाकरात की बात वो कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि कोई लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए कि किस हद तक जो है वो हुकूमत दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात को बर्दाश्त करेगी या किस हद तक कितने अरसे के लिए हुकूमत जो है मुज़ाकरात पर डिपेंड करके बैठेगी। तो ये चीजें हैं जिसकी वजाहत होनी चाहिए। एक तो टाइम फ्रेम हो गया, दूसरा आप क्या समझते हैं कि देखें जो लाइन आप ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? जैसे वो कह रहे हैं कि फौज वापस चली जाए, यहाँ से तमाम तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ड्रोन हमले बंद कर दिए जाए, ये तीन आई ना बातें, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, एक तो यह है कि तालिबान की जो डिमांड्स हैं वो किस हद तक काबिल कबूल हैं या कितनी मानी जाएंगी वो अपनी जगह है। लेकिन देखें इस पूरे अरसे के अंदर अल्लाह न करे लेकिन इम्कान मौजूद है कि दहशतगर्दी के वाकयात फिर हो सकते हैं और मुझे लगता ये है कि होगा ये कि जो आपसे मुज़ाकरात कर रहे होंगे वो उसको डिसऑन करेंगे, लेकिन कुछ और ग्रुप्स हैं जो हो सकता है कि उनके अपने ही कुछ ज़ेर साया काम करने वाले हों, उनके जरिए करवा के हुकूमत के ऊपर शायद दबाव ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार और एक टैक्टिक्स के तौर पे जो टीटीपी है वो भी इन चीजों को यूज कर सकती है। तो उसमें हुकूमत की तरफ से एक वाज़ेह लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, एक रेड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए
کہ اگر دہشت گردی ہوگی تو پھر ہم کتنا آگے مذاکرات میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ٹھیک. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. آپ نے سنا سینیٹر سعید غنی صاحب جو کہہ رہے تھے کچھ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے, طالبان کی ڈیمانڈز ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹیکٹک طور پہ استعمال کر رہے ہوں اس مذاکرات کے آفر کو, سردیوں کا وقت گزر جائے, گرمیوں میں وہ اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے ٹاکس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر انہیں اخلاص سے کام لینا چاہیے اور ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جب فیصلہ کر لیا ہے تو نا گیو اٹ اے سنسیئر ٹرائی. اب ابھی تک انہوں نے کوئی شرائط رکھی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شورا ملے گی اور شورا مشاورت کے بعد اپنا فیصلہ دے گی. اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ دونوں طرف سے اخلاص کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور ایک ماحول بنانا چاہیے جو سازگار ہو. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیز فائر ہو. یہاں جو طالبان کاروائیاں کرتے رہے ہیں, دھماکے کرتے رہے ہیں, وہ فل فور برن ہونے چاہیے. کوئی ان کی طرف سے کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے بھی جو ہماری فورسز وہاں آپریٹ کر رہی ہیں انہیں بھی اپنی کارروائی بند کرنی چاہیے. اسی طرح امریکہ سے حکومت پاکستان کو کلیئر کہنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ ہمارا عمل جو تھا وہ آپ کی ڈرون کی وجہ سے اس میں تعطل آ گیا تھا. برائے مہربانی جب تک ٹاکس ہو رہی ہیں کوئی ڈرون حملہ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک ماحول سازگار بنایا جائے اور اس میں پیش رفت کی جائے. میری رائے میں پرائم منسٹر صاحب کو جو 4 رکنی کمیٹی نے بنائی ہے انہیں فوری طور پر انہیں ملنا چاہیے. اپنی ان کی جو سوچ ہے جس کی سوچ پر انہوں نے ایک اپنا فیصلہ تبدیل کیا, تقریباً لگتا ایسے ہے کیونکہ ایک روز پہلے آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی ملٹری آپریشن کے حق میں تالیاں بجا رہی تھی اور دلائل دے رہی تھی. اور صبح بھی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو تقاریر کی جا رہی تھی وہ ملٹری آپریشن کے حق میں کی جا رہی تھی. لیکن جب پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ آیا تو وہ اس کے بالکل برعکس تھا. تو لگتا یہ ہے کہ کوئی چینج آف ہارٹ ہوا یا انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی. تو اب جب وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کو سنسیئرلی آگے اس پر عمل ہونا چاہیے اور ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہیے. ہمیں بلا وجہ شکوک و شبہات نہیں کرنے چاہیے, نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بڑا رول پلے کرنا ہے. میڈیا نے بھی انوائرمنٹ کو پازیٹو رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک. اچھا, 2 لوگ تو کمیٹی میں میڈیا سے ہیں, شاید اسی لیے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ پازیٹو ہو. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طالبان پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنے اس موقف سے دستبردار ہوں گے؟ دیکھیے ابصار صاحب, بات ہے بڑی کلیئر. ہم نے آج تحریک انصاف بھی اپنا نقطہ نظر اس پہ پیش کر بھی رہی ہے. ابھی عمران صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, کل اخبارات میں چھپ جائے گا. ہم نے مذاکرات کرنے ہیں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. نہیں, کوئی ابہام نہیں ہے. اب جو ہماری کوشش ہوگی کہ یہ حضرات پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر مذاکرات کریں. ہم سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان سے مذاکرات ہمارے آگے بڑھ نہیں پائیں گے. لیکن ان کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے اور ان کی تشخیص ہونی ضروری ہے. ٹھیک. اگر ان کو آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے اس پروسیس کے تحت اور الگ کر لیا جاتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو آپ کی اتحادی ہے وہ مطمئن ہوں گے اس عمل سے؟ اور اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو پھر اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو کیا ایک ملٹری آپریشن کی سپورٹ کرے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے, عرض یہ ہے کہ لاجیکل بات جو آپ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی بات میں میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں آپ کیا فرما رہے ہیں, لیکن ابھی اس کو کہنے کا وقت نہیں ہے. اس کا کہنے کا وقت نہیں ہے. اور جب مناسب وقت آئے گا تو تحریک انصاف امن چاہتی ہے, اور وہ لوگ جو امن کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے ہم پھر ان کے ساتھ جو بھی ہمیں حکمت عملی اپنانی پڑی اس کے بارے میں غور کریں گے, لیکن آج نہ کہلوائیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کرنے کا. آپ کا واضح موقف آ گیا اور آپ نے اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب نے بھی اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں. ان سب کے جواب لیں گے طلال چودھری صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طلال چودھری صاحب, کیا واقعی چینج آف مائنڈ ہوا ہے حکومت کے, فیصلہ ہو چکا تھا ملٹری آپریشن کا اور اس کے بعد مذاکرات کی طرف گئے؟ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے اور اس کے بارے میں پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ انہیں یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پہلی بات تو جو قریشی صاحب نے بھی کی ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی میں اس طرح کا ماحول پایا گیا, میرا خیال یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے جذبات تھے, جو ان کے الیکٹڈ لوگ جو ہر جگہ پہ وہ پیپلز پارٹی سے تھے, وہ دوسرے بھی, وہ یہ جو خون کے پچھلے دنوں ایک لہر اٹھی ہے یہ بدامنی کی, وہ سب لوگ پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ اس کا حل ہو, تو ان کا اظہار ضرور کیا ہے. لیکن لیڈران, جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ پھر جذبات میں آ کے فیصلے نہیں کرتا, بلکہ اس نے پھر دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور جذبات کو حکمت کے تابع کر دیا, اور پھر وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا, اور میرا خیال ہے کہ اس فیصلے پہ اور کل جس طرح کی سپیچ کی اس میں انہوں نے مذاکرات کے جو اخلاص ہے وہ بھی بیان کیا اپنا ایک دفعہ پھر سے, اور ساتھ یہ بھی اشارہ دیا کہ امن ہر صورت ہوگا. اچھا, ایک چیز بتائیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے خلوص کے ساتھ یہ بات کی اور حکمت جو ہے وہ جذبات پہ غالب آ گئی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہی جو مذاکرات ہو رہے ہیں, جو امن کی اور صلح کی بات ہو رہی ہے طالبان سے, طالبان اس کو اسی طرح یوز نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران سوات میں ایک معاہدے کو کیا تھا؟ دیکھیے جی, یہ بات کل بھی ہوئی اور یہ فکرہ بھی اس تقریر میں کہا گیا کہ مذاکرات اور دہشت گردی اکٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک, اور جتنی ذمہ داری اس حکومت پہ ہے اتنی ذمہ داری وہ اس فریق پہ بھی ہے کہ اگر وہ بار بار مذاکرات کی بات کرتا ہے. اور یہ پھر یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بھی اس لیے بنائی گئی ہے کہ بہت ساری حکومت تو کوشش پہلے بھی کرتی رہی, لیکن اس کی کوششوں کو پھر اس نظر سے نہیں دیکھا گیا. ہمارے پی ٹی آئی بھائی کو بھی اس پہ اعتماد نہیں تھا, اور باقی جماعتوں کو میڈیا نے بہت تنقید کی کہ شاید پتہ نہیں کچھ ہو بھی رہا. اب اس طرح کے لوگ بنا دیے گئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں میں سے کون اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہے اور کون اس کو پھر غلط استعمال کر رہا ہے. لیکن طلال یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کمیٹی میں ایسا کون سا کام ہے جو آج سے 4 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں, دیکھیں نا, کمیٹی حکومت نے اس وقت بھی کوشش کی اور اس کے بعد اس کوشش میں وہ ڈرون, پھر اس کے بعد دوسری کاروائیاں, یہ تمام چیزیں اس میں ڈالتی رہیں, تعطل ڈالتی رہیں, اس میں رکاوٹ مذاکرات میں ڈالتی رہیں. اور یقیناً جب بندہ سچویشن سے سیکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو, میڈیا کو, لوگوں کو اور حکومت کی کارکردگی اور حکومت کا جو طریقہ کار ہے اس کے درمیان ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ حکومت واقعہ ہی وہ کچھ کر رہی ہے جو کہہ رہی ہے. اور اس کمیٹی پہ طالبان کو بھی اعتماد ہے؟ بالکل. لیکن ایک بات بتائیں, طالبان کو تو اعتماد ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کمیٹی کے ممبران پہ اعتراض کیا. ابھی بھی سینیٹر سعید غنی صاحب نے ذکر کیا ہے ماضی کا, تو کیا جواب ہے؟ دیکھیں, قریشی صاحب نے بڑا بجا کہا ہے کہ اگر انہوں نے کل جب کمیٹی کا اناؤنس ہوا تو ہمارے اپوزیشن لیڈر خورشید صاحب نے اس کی حمایت کی, تو اب ہم اس ماحول کو بگاڑنا نہیں چاہیے. بالکل ہمیں پتا ہے کہ عامر صاحب کا وہ مڈ نائٹ جیکال والا پرانا جو رول ہے وہ یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہوگا, لیکن انہیں کوئی اس حوالے سے نہیں ڈالا گیا. ان کے والد ایک دینی اور ان کے پھر ان شاگردوں میں طالبان کے بڑے بڑے آج کل لیڈرز بھی ہیں, اور ان کا جو انفلوئنس ہے اسے یوز کرنے کے لیے اس نسبت سے اس کمیٹی میں رکھا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس ڈسکشن پہ کہ کس کا ذاتی کریکٹر کیا ہے, اب اس کمیٹی کی کارکردگی پہ ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ اگر اس میں اپنا پورا کام کیا. کارکردگی پہ بات کر لیتے ہیں, کمیٹی کو کیا اختیار دیا گیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کمیٹی جو ہے وہ دونوں فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور اس کے بعد اطراف کو, ہاں, اور اس کے بعد یہ جو بات ہے جس پہ بات ہم پہ عدم اعتماد کیا جاتا ہے, اس کا بھی تو قوم کو پتا چلے نا کہ حکومت کتنی سنسیئر ہے, دوسرے کتنے سنسیئر ہیں, کون سی بات سے کون بیک آؤٹ کرتا ہے اور کس وجہ سے یہ. لیکن اچھا, کون سی بات جو آپ نے کہی, کون سی بات سے کون بیک آؤٹ کرتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ آئین سے باہر کچھ نہیں ہوگا, کوئی ابہام نہیں ہے. کہ آپ کی حکومت بھی اتنا ہی کلیئر ہے؟ یہ کل بات سپیچ میں بھی کہی گئی, اور اگر کوئی قیام پاکستان کو اور پاکستان کے قیام کو, اس کے آئین کو نہیں باتا تو اس سے تو پھر بات کا کوئی توقع نہیں بنتا. یہ تو پہلا وہ نقطہ ہے جس پر ٹیبل سے بیٹھنے سے پہلے دوسرے فریق کو سوچنا ہوگا کہ وہ آئین کے تابع رہ کے بات ہوگی. سعید غنی صاحب, کچھ آپ مطمئن ہوئے جو طلال چودھری صاحب نے بات کی ہے
کہ کمیٹی کی فارمیشن پہ بھی انہوں نے ممبرز کے بارے میں بھی انہوں نے جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تمام مذاکرات ہوں گے اور کمیٹی کا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ وہ دونوں اطراف کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پر امید ہیں ہونا چاہیے جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا؟ دیکھیں ایک بات تو میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح کی چاہے کمیٹی بنائے, جس شخص کو چاہے کوئی ذمہ داری دے دے, وہ ان کا اپنا حق ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا ماضی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, اس پر بات کر سکتے ہیں. اور طلال صاحب سے میں گزارش کروں کہ اگر کسی فرد کو آپ نے جانچنا ہو تو آپ کے پاس سوائے اس کے ماضی کے آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یہ جانچ سکیں کہ اس شخص کا کردار کیسا ہے, وہ شخص کیسا ہے, اچھا ہے یا برا ہے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, انہوں نے کر لیا. دوسری میں گزارش یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی نیت پر, میاں صاحب کی نیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس پاکستان کے لیے اپنے دل میں تھوڑی بہت بھی محبت رکھتا ہوگا وہ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں امن ہو جائے اور اس دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور بطور وزیر اعظم یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ ہماری کتنے اختلافات ہوں, وہ قطعاً یہ نہیں سوچیں گے یا یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں دہشت گردی بڑھتی رہے یا امن و امان کی حالات بہتر نہ ہو. تو اس متعلق ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ پی ایم ایل این کی حکومت, موجودہ حکومت کے 2-3 آپ کے سامنے میں فیکٹس رکھ دیتا ہوں جو دہشت گردی کے متعلق ان کی جو کنفیوژن ہے وہ نظر آتی ہے. جب شروع میں بات ہوئی کہ جی مذاکرات کیے جائیں گے تو پراچا صاحب ایک سامنے آ گئے, انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں. حکومت نے کہا جی ہم نے نہیں کہا, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے جب کمیٹی بنائی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کے نام اس لیے افشا نہیں کر سکتے کہ یہ بڑا ہی ایک اہم کام ہے اور بڑا سیکرٹ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں, ان لوگوں کے نام سامنے آ جائیں. ایک 7 رکنی کوئی کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر بہت ہی جید علماء کرام شامل تھے اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بات کریں. اس کے بعد پتا چلا جی اس کا بھی کچھ نہیں نکلا, وہ ڈرون کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے. اس کے بعد سمیع الحق صاحب سے وزیر اعظم ملاقات کرتے ہیں اور یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. پھر انہوں نے خود کہا کہ جی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. پھر حکومت کی طرف سے ایک تردید آ جاتی ہے کہ نہیں جی ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. اس کے بعد جب میاں صاحب سوات جاتے ہیں اس کے اگلے دن, یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, چودھری نثار صاحب نے آن ریکارڈ یہ ٹی وی پر آ کر کہا کہ طالبان اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا کریں, انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے. اب اگر ایک ہفتہ پہلے وہ صاف انکار کر رہے تھے تو اب اچانک سے ایسی کیا چیز ہو گئی کہ مذاکرات پر تیار ہو گئے. چل اچھی بات ہے, پھر بھی اچھی بات ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو اب جب کمیٹی بنائی گئی تو اب چودھری نثار صاحب کا وہ فارمولا کہاں چلا گیا کہ جی سیکرٹ ہونا چاہیے اور لوگ سامنے نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ چاروں لوگ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی اثر رکھتے ہوں, اس مسئلے کو اللہ کا حل کر سکتے ہوں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے جو علماء کرام ہیں, جو جید علماء کرام ہیں, جن کا تعلق یا جن کا کسی قسم کا کوئی واسطہ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے ساتھ ہے, ان سے زیادہ با اثر یہ کسی طور پہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بنائے گئے ہیں, اللہ کرے یہ کام کریں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, نہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر مجھے چھوٹا سا بریک لے لوں, آپ ہی کے پاس آ جاتا ہوں تو آپ امپورٹنٹ بات اس وقت کر لیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ کچھ بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے, جی فرمائیے گا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بعض اوقات بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دے جاتے ہیں, بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں جن کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن مجھے اس بات پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑے ویل انفارمڈ منسٹر ہیں اور ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک گارجین کو انٹرویو دیا ہے جس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں. اور اگر ہمیں کچھ خدشات ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے. حکومت کی یہ خواہش ہے کہ امن قائم ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کی خواہش یہ نہیں ہے, ان کی خواہشات کچھ اور ہیں, ان کی ترجیح یہ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کے سامنے 12 سال کا ایک پورا ٹریک سب موجود ہو, بہت سارے مذاکرات اور ایگریمنٹس موجود ہوں اور ان کا جو حشر وہ آپ کے سامنے موجود ہو, تو اگر ایسی صورتحال دوبارہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ ماضی کے کردار ہمارے سامنے ضرور رکھنے چاہیے کہ جو مذاکرات ہوئے, جو معاہدے ہوئے, ان کا حشر کیا ہوا تھا, ان کو مد نظر رکھ کے ہم آگے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک جی طلال صاحب, بہت ساری اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سیکرٹ حکومت بہت ساری چیزوں پہ نیا سٹانس لیا ہے. اس نے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا ملٹری آپریشن کا, اچانک مذاکرات ہو گئے, پھر جو نثار صاحب کہہ رہے تھے سیکرٹ رکھنا ہے کمیٹی کے ممبران کو بھی, عمل کو بھی, اب سب کچھ اوپن ہو گیا. یہ کیا اتنی تبدیلیاں؟ سب سے پہلے سیکرٹ رکھنے کا جو مطالبہ تھا نا جی, وہ دوسرے فریق کا تھا.
وہ طالبان کا تھا کہ اسے سیکرٹ رکھا تھا اور اس وقت تک کسی کو کچھ نہ بتایا جائے جب تک کہ پہلی باضابطہ ملاقات نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد پھر چوئی نثار صاحب پہ بڑی تنقید کی گئی کہ یہ آغاز ہی نہیں ہوا, یہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن کل انہوں نے پرسوں ہاؤس میں یہ بات کی اور انہوں نے کہا آن ریکارڈ ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ جو حکیم اللہ ان کے نام سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھا ہوا ہے جس پہ نام لکھے ہیں کہاں تک بات پہنچ گئی تھی. تو وہ سیکرٹ رکھنے کی بات ڈیفینیٹلی اگلے فریق کی تھی جس کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی کہ بھی شاید اس سے کوئی خلل پیدا نہ ہو تاکہ سیکرٹ رکھا جائے. یہ وہاں سے آیا تھا مطالبہ؟ جی بالکل. اب ان کا یہ مطالبہ نہیں رہا کہ سیکرٹ رکھیں؟ یہ ڈیفینیٹلی اب جو کمیٹی ہے یہ ان باتوں کے لیے اسے وہ دیکھ سکتی ہے کہ بھی اب اسے سیکرٹ رکھنا ہے, بتانا ہے, نہیں بتانا. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی میں اسپیشلی اس طرح کے لوگ ہیں جن پہ کل جنہیں پوچھا جائے گا بعد میں تو وہ حکومتی لوگ نہیں ہیں صرف, وہ پھر لوگ ان کو بات پہ اعتماد کریں گے, وہ نیوٹرل لوگ ہیں کہ بھی کس نے کیا کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی حکومت کا ایک نمائندہ بھی اس میں شامل ہے. میری دو اس میں گزارشات ہیں کہ دیکھیں یہ مذاکرات بہت سارے بیرونی ہاتھ بھی نہیں چاہتے کہ امن ہو. اس بات کا ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی اس دوران کچھ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی لوگ کریں. بیرونی ہاتھ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں امن ہو. اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ جب اور میرا خیال ہے کوئی رزلٹ آئے گا تو اس دفعہ کے پی کے کی حکومت نے جو پچھلے 2-4 ماہ میں وفاق کے ساتھ یا پچھلے جو 6 ماہ میں تعلقات یا جس طرح کے رکھے ہیں, میرا خیال ہے وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلیں گے, کیونکہ جو وفاق نے فیصلہ کیا ہے اس میں پھر انہوں نے تعاون نہیں کیا. نہیں ٹھیک ہے, چلیں یہ تو ایٹیٹیوڈ بدل لیں گے, سیاسی جماعت ہے, لیکن کیا طالبان بھی اپنے ایٹیٹیوڈ بدلیں گے؟ آپ دیکھیں نہیں بدلیں گے تو یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. یہ بڑا کلیئر ہے. یہ اب یہ سب پاکستان کی آواز ہے. یہ اس طرح یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلیں. بدلنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا سمجھتے کیا چیز ثابت کرے گی کہ یہ طالبان کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے؟ یہ جس طرح کے واقعات ہیں, اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو کوئی پھر قوم حکمران جتنا بھی چاہیں, پھر جتنی مرضی پارٹیاں چاہیں, لیڈران چاہیں, یہ جو اب عوام ہیں جو لوگ ہیں پھر انہیں یہ پھر بات چیت نہیں, پھر وہ کہیں گے کہ ان کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے. اچھا, اور حل پہ تو خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو سعید غنی صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, وہ اپنے تمام وعدوں کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں, حکومت کی طرف سے ظاہر کچھ وائلیشن ہوتی ہوگی, تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی دونوں طرف کے لیے؟ دیکھیں گارنٹی تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا آغاز ہو جائے مطالبات, اور اس کے بعد اس کے کیا رزلٹ آئے گا, یہ ساری چیزیں جیسے جیسے چلیں گی پتہ چل جائے گا. اور پچھلا بھی اگر جو 6 ماہ دیکھیں تو حکومت نے بہت کوشش کی ہے, سوائے ایک ڈرون حملے کے جو پاکستان حکومت کے اختیار میں نہیں تھا, اس کے علاوہ تمام اقدامات ہماری طرف سے پورے ہوتے رہے. تو یہ دوسری سائیڈ سے زیادہ دوسری سائیڈ کی بات میں بالکل, اگر وہ نہیں قوم بھی دوسری سائیڈ کی بات پوچھنا چاہ رہی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً پھر دوسرے آپشن پر حکومت کو جانا پڑے گا. اس پہ کلیئر ہے حکومت بالکل. اور یہ تو دیکھیں نا, یہ اگر آپ پوری سپیچ پڑھیں تو اس میں پوری ترجمانی پرائم منسٹر نے تمام واقعات کا نام لے کے, لوگوں کا ذاتی نام لے کے اور ترجمانی کی, کیونکہ انہیں بھی اتنا ہی اس بات کا قرآن کے حوالے, قرآن کے رنج اور دکھ, اور ساتھ پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا, یہ 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چلتے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اب امن ہر صورت آئے گا. سعید غنی صاحب دیکھیں, یہاں تو بہت آپٹیمزم ہے اور کلیئرٹی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور یہ دہشت گردی نہیں رکتی تو پھر ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ایک بات انہوں نے بھی خود کہی کہ بیرونی ہاتھ بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں امن قائم ہو. یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ضرور ہیں, کچھ ایسے گروپ ضرور ہیں جو کسی اور کے کہنے پہ کام کرتے ہیں, لیکن یہ بات ٹی ٹی پی کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر پہلے چودھری نثار کے بقول مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے تو ڈرون اٹیک تو کسی اور نے کیا تھا نا, مذاکراتی فریق نے تو نہیں کیا تھا. لیکن اس کو بنیاد بنا کے ساری چیزیں جو ہے وہ الٹ آ گئی. لیکن صحیح صاحب ڈرون کے بارے میں بات تو یہ کی جاتی ہے نا کہ پاکستان کی حکومت اس فیصلے میں شامل ہوتی ہے, رہی ہے, ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جو ظاہرہ پیپرز پہ نہیں ہے لیکن ہے.
نہیں، لیکن اب اگر دیکھیں نا، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، اور ان کے تمام وزراء کہہ رہے ہیں، اور حکومت جب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہوا ہے. لیکن یہ بات طالبان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں کسی فریق کے ساتھ، اور اگر کوئی فریق وائلیٹ کرے تو پھر تو آپ کا اعتراض بجا کہ جی آپ نے یہ جو ہے نا ہمیں دھوکہ دیا. لیکن کوئی تیسری قوت جو اس پورے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر مذاکرات کو خراب کرنا، تو یہ تھوڑا سا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں لیکن شاید ہمارے دوست ان کی طرف یہ کنوے نہیں کر رہے. ان کو کون سمجھائے گا؟ جو بات کر رہے ہیں وہی سمجھا سکتے ہیں نا جی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھا سکیں گے؟ اللہ کرے جی سمجھا لیں. دیکھیں افسر صاحب، ہمارے جو بھی نقطہ نظر ہے، جو بھی میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس ملک میں امن قائم ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، شاید پی ایم ایل این سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ انڈر تھریٹ ہیں، اس لیے کہ ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ہمارے لوگ زیادہ مارے گئے، تو ہم تو زیادہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن قائم ہو، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے، لیکن جو خدشات ہیں اس کا اظہار بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو بیرونی ہاتھ کا ذکر کیا ہے طلال چودھری نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بیرونی ہاتھ اس میں ہے؟ کیونکہ آپ کی حکومت 5 سال رہی ہے اور آپ کو بھی انفارمیشن تو ہوتی ہوگی، اور اگر ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسے بہت سارے گروپس ہوں گے جو پیسہ لے کر یہ کام کر رہے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے گروپس بھی ہیں جو کرمنلز ہیں، بیسیکلی وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، ان کو مذہب سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اس ملک میں شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا، چونکہ ایک وہ ہوا چلی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ بہتر ہے کہ ہم بھی طالبان کا روپ ڈال لیں اور کوئی تنظیم بنا لیں، کوئی گروپ بنا لیں. تو جو کرمنلز ہیں وہ تو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پیسہ ان کو کہیں سے ملے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو پیسہ بہت جگہوں سے مل رہا ہوگا، اور وہ اس پیسے کے حصول کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب تک جو ایسے گروپس ہیں جو واقعی اس ملک میں کوئی جو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، جن کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، شاید وہ تو بات چیت کر لیں، چونکہ وہ ان کے پیچھے کوئی اور قوت نہیں ہوگی، لیکن وہ جو لوگ جو پیسے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور ملک سے پیسے لے رہے ہیں، کچھ اور ایجنسیز ان کو پیسہ دے رہی ہیں، وہ حکومت کے کہنے پر نہیں آئیں گے اور ان کے خلاف کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیسے کی بات کی ہے، پیسہ آ رہا ہے، ظاہر ہے ابھی آپ مذاکرات ہی کر رہے ہیں، چلیں مذاکرات میں کیا یہ بات آئے گی کہ آپ کو جو بیرونی ممالک پیسہ دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ رکے گا سب کچھ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے جب ہم نے یہ حکومت شروع کی تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کچھ انٹرویوز اور کچھ ہمارے اقدامات، اس پہ تنقید بھی بڑی ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ہم ہمسایوں سے، وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ چائنا، ان سے تعلقات بہت اچھے چاہتے ہیں. اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہاؤس ان آرڈر بھی ہونا چاہیے اپنا بھی. چائنا اگر ہر چوتھے دن شکایت کرے کہ آپ کے لوگ یہاں سے نکل کے ان کے علاقے میں جاتے ہیں، ایران والے کہیں کہ وہاں ہمارے لوگ جا کے کچھ کرتے ہیں، افغانستان کہے، انڈیا کہے، تو ہمیں بھی اپنے کردار پہ، اپنے ماضی پہ اور اس سے سیکھ کر اب یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ڈیمانڈ ہمسایوں سے اور دوسری طاقتوں سے یہ رکھتے ہیں. کس کو سوچنا چاہیے؟ آپ حکومت ہیں. بالکل، اس میں آپ جانتے ہیں بہت سارے سٹیک ہولڈرز اور بہت سارے ایسے جو کبھی پہلے تو سول جو حکومتیں ہیں ان کے انڈر رہا ہی نہیں ہے، اور یہ جنگیں بھی تب شروع ہوئیں، اور یہ جو سب کچھ آج عذاب پورا پاکستان بھگت رہا ہے، اس کا آغاز تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے ہی کیا، اور آج یہ عذاب پورا پاکستان بھگت رہا ہے. آج وہ خود ہسپتال میں پڑے، میرا مطلب ہے ہیٹڈ کمرے میں علاج بھی کروا رہے ہیں، بلکہ علاج کیا کر رہے ہیں، آرام ہی کروا رہے ہیں، ٹیکس پیئرز کے پیسوں، ٹیکس پیئر. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس جنگ کا آغاز تو کارگل کی اس وار سے ہو گیا تھا، جو 4 دن نہیں ہے وہ پروونشل، لیکن علاج کروا رہے ہیں، وہ علاج بھی کروا رہے ہیں. بہرحال لیکن یہ جو آپ نے سویلین حکومتوں کی یا سویلین ایڈمنسٹریشن کی اس کی سپیریورٹی کی بات کی ہے، کیسے انشور ہوگا؟ حکومت کرے گی یا سیاستدان کریں گے یا سیاسی جماعتیں؟ دیکھیے، تمام سیاسی، ایک بات بڑی واضح ہے، تمام سیاسی پارٹیاں جو اس وقت ایوان میں ہیں یا باہر ہیں، وہ بڑی پارٹیاں کلیئر ہیں اس معاملے پہ کہ اب اس دور کو ختم ہو جانا چاہیے. پچھلے 5 سال ہم پہ فرینڈلی اپوزیشن کے نام پر آپ سمیت، یعنی میڈیا سمیت سب نے، کیا سوائے میڈیا ہی ایسا تھا جو بار بار ان اداروں کو پکارتا تھا کہ آ جاؤ، باقی کسی سیاستدان نے پچھلے 5 سال چند لوگ، میرا کیا مطلب نہیں، کوئی آپ سیاستدان نکال لیں، سب شیخ رشید کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا. ہم نے تو یہ بھی یہ سہا تانا کہ فرینڈلی اپوزیشن کا، لیکن 5 سال گزرے، دیکھ لیں اقتدار سویلین ٹو سویلین آیا،
اور یہ ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد آپ ہی نے باتیں کی کہ چیف فلانے کو ایکسٹینشن ملے گی, فلانے کو ملے گی, فلانے, سب کچھ آئین اور قانون کے تحت ہو رہا ہے. یہ اچھی بات ہے اس ملک کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ دور نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بھی اس بات پہ اکٹھی ہیں اور ہم نے اس بات کے لیے جدوجہد کی ہے, سیکھا ہے, ہم نے ایک کفارہ دیا ہے اپنے پرانی ان باتوں کا کہ وہ, اور اس کے بعد ہم اس کو انشور کریں گے کہ اب جو سویلین حکومت کے فیصلے ہیں وہ اسی طرح امپلیمنٹ ہوں گے جیسے سویلین حکومت چاہے گی. سعید غنی صاحب, کیا آپ شیئر کرتے ہیں ان کے تھاٹس جو ہیں کہ سویلین حکومتوں کے فیصلے اب امپلیمنٹ ہوں گے, ان پہ عمل بھی ہوگا اسی طرح جس طرح وہ چاہیں گے, اور کیا سویلین حکومتیں, سیاستدان, سیاسی جماعتیں سیکھ چکی ہیں ماضی سے؟ نہیں, دیکھیں میں اس بات پہ تم سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں کم از کم اب وہ چیز نہیں ہے کہ اگر ان کی حکومت آ گئی ہے تو پہلے دن سے ہم اس میں لگ جائیں کہ ان کی حکومت گرانی کیسے ہے. اب وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک. اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے, اور اگر غلط کام کریں گے تو ہم ان کی مخالفت ڈٹ کے کریں گے, لیکن ان کی حکومت گرانے کے لیے نہیں کریں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور جو الزامات اگر ان پہ لگ رہے تھے آج ہم پہ لگ رہے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو لیکن فرینڈلی اپوزیشن ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے کہ اگر اپوزیشن حکومت کو گرانے میں نہیں لگی رہتی پہلے دن سے تو وہ فرینڈلی ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر 3-4 ہماری ٹرمز پوری ہو جائیں, ٹھیک, اور جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو پتہ چلے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور اس میں کس طرح پارٹیاں کام کرتی ہیں, پارلیمنٹ کس طرح کام کرتی ہے. صرف حکومتوں کو گرانے کا مقصد ہی اپوزیشن نہیں ہوتی, اس میں اور بھی طریقے سے آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. تو شاید یہ لوگوں کا ذہن بدل جائے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں معاشرہ زیادہ رہتا ہے تو اس لیے شاید لوگوں کو عادی نہیں ہے. بہت شکریہ مہمانوں کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اور آج کی جو گفتگو ہے اس میں دو بہت اہم باتیں میرے خیال میں, باقی بھی ظاہر اہم ہیں لیکن میرے خیال میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ایک ابراہیم پراچا کا نام آیا, پھر اس کے بعد چودھری نثار کی 7 رکنی کمیٹی تھی, پھر مولانا فضل الرحمان بھی اس میں کوششیں کرتے رہے, مولانا سمیع الحق بھی کوششیں کرتے رہے, اور اب یہ چھٹا سٹیپ ہے جس میں 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اس کمیٹی کو دیکھنا یہ ہے کہ مینڈیٹ کیا ملتا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں. اس کے باوجود کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء پہلے کامیاب نہیں ہو سکے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں, قوم کی دعائیں اس کمیٹی کے ساتھ ہیں اور اس عمل کے ساتھ ہیں جو اس ملک میں امن لا سکے اور امن قائم بھی رکھ سکے. لیکن ایک اہم چیز اس میں جو ہے دوسری وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم فریم ضرور طے ہونا چاہیے. یہ مذاکرات اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں کچھ اور قوتیں فائدہ اٹھائیں اور طالبان اپنی پوزیشن زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں, یا پھر قوم مایوس ہونا شروع ہو جائے. یہ ٹیکٹک کے طور پہ مذاکرات کا آپشن یوز نہیں ہونا چاہیے, ایک الٹیمیٹ اس کا کنکلوژن ہونا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ اور شب بخیر. اینگرو اور حکومت سندھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پر ہم قدم. سندھ اینگرو